अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो है जी ब्रेग्ज़िट, यानी कि ब्रिटेन प्लस एग्ज़िट इज़ इक्वल टू ब्रेग्ज़िट, यानी कि बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर होने जा रहा है और हो चुका है। इस हवाले से यानी कि मैं अगर थोड़ी डिटेल में जाऊं तो वो आपके साथ आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि ये कब जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का ऐलान हुआ, उस हवाले से भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो 31 दिसंबर के बाद बरतानिया की जो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी है वो मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन में बाज़ाब्ता अलहदगी का मरहला मुकम्मल होने के बाद अब बरतानिया जो है वो एक नए अहद का आगाज़ करने जा रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, जैसा कि बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलने से पहले जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस था, जो कि यूरोपीय यूनियन में होते हुए बरतानिया की जो दीगर ममालिक के साथ, यूरोपीय ममालिक के साथ कंट्रीब्यूशन थी, यानी कि अगर कोई इटालियन नेशनल या जिसके पास यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री का पासपोर्ट था, वो वहाँ पे जाके वही जो है सहूलतें इंजॉय कर सकता था जो कि वो उस कंट्री में रहते हुए कर रहा था। तो इस हवाले से 11 माह का दुरानिया था। इसके अंदर अंदर जो है अगर कोई बिल खसूस इटली कह लें या किसी भी मुल्क का नाम ले लें यूरोपीय यूनियन का, वहाँ से अगर वो इंग्लैंड जाता है या बरतानिया जाके अपनी वहाँ पे काम के हवाले से, टैक्स वगैरह कोड के हवाले से जो वहाँ पे अपना अंदराज करवा लेता है, तो उसको वहाँ के बराबर हकूक़ दिए जाने थे। तो इस हवाले से इस 11 माह के अंदर तकरीबन हज़ारों की तादाद में जिसमें गैर मुल्की, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इटली है, इटालियन जो लोग हैं उनकी जो तादाद है वो कम होगी, लेकिन जो दीगर ममालिक से आए हुए हैं इटली में और उन्होंने यहाँ के पासपोर्ट, यहाँ की नेशनलिटी ले ली है, वो अफराद जो हैं वो ज़्यादा तादाद में इंग्लैंड जाके सेटलमेंट कर रहे थे। तो इस हवाले से हर मुल्क में, यूरोपीय ममालिक में जहाँ जहाँ गैर मुल्कियों को पासपोर्ट या नेशनलिटी मिल चुकी थी, उनकी काफ़ी जो तादाद है वो यहाँ वहाँ जाके सेटलमेंट कानून के तहत सेटलमेंट कर रही थी। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इन 11 माह के अंदर लाखों अफराद जो है वो 27 ममालिक से इंग्लैंड गए, वहाँ पे जाके सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए। वहाँ पे जो जैसे जिस तरीके से भी छुट्टी लेके गए हैं, काम छोड़ के गए हैं, फैमिलीज़ लेके गए हैं, उन हवाले से जो है एक बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया पहुंची इस 2020 में। और उस हवाले से अब जो मरहला मुकम्मल हो चुका है, इस हवाले से जो न्यू ईयर की रात थी, यानी कि 31 दिसंबर आलमी वक़्त के मुताबिक 11 बजे जो है बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के कवानीन की पासदारी जो करना बंद कर दी है और इनके जो सफरी, तजारती और इमिग्रेशन के साथ साथ जो सिक्योरिटी ताउन के नए कवायद ज़वाबित जो है वो नाफिजुल अमल हो गए हैं। अब इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने ये एक तहरीक चलाई थी कि हमें जो है ये यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। और इसके बाद जब 31 दिसंबर को कवानीन की पाबंदी या पासदारी करनी बंद कर दी, तो उस हवाले से एक ट्वीट वज़ीर आज़म बरतानिया जो है उन्होंने किया कि ये मरहला मुकम्मल होने के बाद बरतानिया को आज़ादी अपने हाथों में मिल गई है। यानी कि पहले जो कवानीन थे यूरोपीय यूनियन के, और खुल के जो है वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ, जिन लोग ममालिक के ताल्लुकात ठीक थे उनके साथ तजारत कर सकते थे, जिनके साथ नहीं थे तो उन पे पाबंदियाँ थी। तो इस हवाले से उन्होंने एक आज़ादी का इजहार किया और उन्होंने ये भी साथ कहा कि वो चीज़ें जो हम मुख्तलिफ और बेहतर अंदाज में करने की सलाहियत रखते थे, वो अब वो सलाहियत हमें दोबारा हासिल हो चुकी है। बरतानी वज़रा ने खबरदार किया है कि आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में कुछ मुश्किलात होंगी, क्योंकि नए कवायद ज़वाबित जो हैं वो
نافذ ہو رہے ہیں اور براعظم یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کرنے والی برطانوی کمپنیوں کو ان تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوگا. یعنی کہ جو نئے قوانین لاگو کرنے کے حوالے سے جو نئے ڈاکومنٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، جو چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، اس حوالے سے کچھ مشکلات پیش آئیں گی. تو لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں سرحدوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر حکام نے کہا کہ جی نئے بارڈرز سسٹمز نفاذ کے لیے تیار ہیں. یہ اس حوالے سے برطانیہ کی عوام نے جو بریگزٹ ہے 2016 میں ریفرینڈم میں یورپی یونین سے علیحدگی کا جو ہے وہ علیحدگی کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. اور 31 جنوری کو، یعنی کہ 31 جنوری 2020 کو برطانیہ جو ہے وہ 27 رکنی سیاسی و اقتصادی بلاک سے علیحدہ ہو گیا تھا. مگر 11 ماہ سے یورپی یونین جو ہے وہ تجارتی قوانین کے جو پابندی کرتا رہا، پاسداری کرتا رہا، اور اس دوران فریقین مستقبل کے اقتصادی شراکت داری کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات کرتے رہے. اب ان نئے انتظامات کے تحت برطانوی پیداوار کنندگان کو یورپی یونین کی داخلی منڈیوں تک ٹیکس کی فری رسائی حاصل ہوگی. اور اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹیکس کی جو ہے وہ چھوٹ ہوگی، لیکن جو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے مزید کاغذات جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال اس وقت پائی جا رہی ہے کہ برطانوی معیشت کے بڑے جو حصے ہیں، یعنی بینکنگ اور خدمات کے شعبے کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا. اس حوالے سے بھی کافی لوگ یعنی کہ دیکھ رہے ہیں برطانوی حکومت کی طرف سے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ جو فوراً ہو گئی ہیں، یعنی کہ 31 دسمبر 2020 کے بعد یورپی یونین جو ہے اس میں برطانیہ کے جو 73 ارکان ہیں وہ انہوں نے اپنی نشستیں چھوڑ دی ہیں. یعنی کہ 27 ممالک ہیں اور ہر ملک کے جو ممبرز ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کے حوالے سے تقریباً 751 ٹوٹل نشستیں ہیں یورپی پارلیمنٹ کی. اس میں سے 73 جو سیٹیں ہیں وہ یونائٹڈ یعنی کہ کنگڈم کی تھیں، برطانیہ کی تھی. تو ظاہر ہے جیسے ہی وہ باہر ہو گئے ان کی قانون ساز اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ علیحدہ ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے 73 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو چھوڑنی پڑ گئی ہیں. پہلے نمبر پہ یہ. دوسرا جو ہے جی یورپی یونین کے اجلاسوں میں برطانیہ شامل نہیں ہوگا. ظاہر ہے اب جو برطانیہ ہے وہ یورپی یونین سے باہر ہو چکا ہے، تو وہ کیسے اس میں شامل ہوگا. اگر مستقبل میں برطانوی وزیر اعظم یا جو ممبرز ہیں وہ اجلاس میں، کونسل کے کسی اجلاس میں بھی شرکت کرنا چاہیں گے تو وہ یہاں اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، ان کے لیے جو ہے ان کو خصوصی طور پہ مدعو کیا جانا پڑے گا. یعنی کہ وہ اب یورپی یونین سے باہر ہیں، یورپی پارلیمنٹ سے باہر ہیں، تو وہ اس طرح نہیں آ سکتے کہ جس طرح وہ ممبر ہیں اور آ کے تو اپنی سیٹوں پہ بیٹھتے تھے، یہاں اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے. اب ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایز اے مہمان کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کچھ تجارت کے حوالے سے نمبر 3 پہ آ جائیں جی. تجارت کے متعلق بہت کچھ سننے میں آیا ہے. برطانیہ کے دوسرے ممالک سے تجارت کے متعلق جو ہے مذاکرات وہ اپنے باہر ہونے کے ساتھ جو ہے وہ دیگر ممالک سے بھی جو ہے وہ مذاکرات کرے گا اور اپنی علیحدہ سے پالیسی بنا سکے گا، جیسا کہ ایشیا میں جو چیزوں کی خرید و فروخت ہے اس حوالے سے. اور دیگر جو ہے وہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ یورپی یونین نے معاہدے معطل کر رکھے ہیں، تو ان سے بھی وہ معاہدہ کر سکے گا، جن میں امریکہ اور آسٹریلیا بھی شامل ہے. چوتھے نمبر پہ جی برطانوی پاسپورٹ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. اب برطانوی پاسپورٹ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل کیسے ہوگا، کیا چیز ہوگی؟ یہ جی رنگ جو تبدیل ہوگا اس میں یہ 30 سال کے عرصے سے جو زائد ہے اس کے بعد جو ہے یہ برطانوی نیلا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس آ جائے گا. 2017 میں اس کا اعلان کرتے ہوئے امیگریشن کے وزیر جو برطانیہ کے تھے انہوں نے کہا ہے جی ہم نیلے اور سنہری رنگ کے پاسپورٹ کی واپسی کا اعلان کریں گے، اور اسے پہلی مرتبہ جو ہے جو نیلا اور سنہری رنگ کا پاسپورٹ تھا اس کو برطانیہ میں
1921 میں جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے پاسپورٹ جاری ہوتے ہوئے تقریباً 6 ماہ لگ جائیں گے اور تبدیل ہوتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے جی مزید آگے میں آپ کو بتاتا چلوں، 5ویں نمبر پہ ایک سکہ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے جی، تقریباً 30 لاکھ کے قریب یہ یادگاری سکہ ہوگا، 50 پینی کا سکہ ہوگا اور 30 لاکھ سکے ہوں گے، ان کو جاری کیا جائے گا، جن پہ کیا تحریر کیا گیا ہے جی، ان میں کیا گیا کہ 31 جنوری یعنی کہ جب وہ باہر ہوا، اعلان ہوا اور علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد یہ جو 11 ماہ ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، جب وہ باہر ہوا، علیحدہ ہوا تو وہ ڈیٹ ہوگی، 31 جنوری کی تاریخ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ امن، خوشحالی اور تمام اقوام سے دوستی کے جو الفاظ ہیں وہ اس پہ نقش ہوں گے۔ اب 7واں جو ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے جی، جرمنی اپنے مجرموں کو برطانیہ کے حوالے نہیں کرے گا، یعنی کہ برطانیہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ملزمان کو وطن واپس لا سکے جنہوں نے فرار ہو کے جرمنی میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس حوالے سے جرمنی کی جو آئین ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے شہری کو یورپی یونین کے کسی ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ نقصان ہے جی، اگر کوئی بھاگ کے انگلینڈ سے جرمنی آ جاتا ہے تو وہ جرمنی اس کو واپس نہیں کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اب 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ویسی ہی رہ رہی ہیں، جن میں سفر کے حوالے سے ہے۔ پہلے نمبر پہ سفر جی، پروازیں کشتیاں ٹرینیں معمول کے مطابق چلیں گی، اور منتقلی کے دور کے دوران جو ہے پاسپورٹ کنٹرول پر جو برطانوی باشندے ہیں وہ بھی ایسے ہی نارملی جو ہے یورپی یونین کے جو باشندے آ جا رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ٹریول کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی ڈرائیونگ لائسنس اور پالتو جانوروں کے پاسپورٹ، یعنی کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ یہاں پہ ویلڈ ہے اور اس کی جو میعاد مدت ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے کہ وہ اسی ڈرائیونگ لائسنس پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، یا کسی اور ملک کا، گریس کا ہو جائے، فرانس کا ہو جائے، جرمنی کا ہو جائے، وہاں کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اٹلی میں، اور اٹلی کا جو ہے وہ دیگر ممالک میں، یعنی کہ 27 ممالک میں جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے ایک ملک کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو وہ ویسے ہی چلتا رہے گا جی، وہ کیونکہ ایک کریڈیبلٹی ہے 27 ممالک کی، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی ایک ملک کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ انگلینڈ میں، اور انگلینڈ کا جو ہے وہ دیگر ممالک میں، وہ ویسے ہی یوز ہوگا جب تک کہ وہ ایکسپائر نہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی یورپین ہیلتھ انشورنس کارڈ۔ یہ جی وہ کارڈ ہیں جن کی مدد سے بیماری یا حادثے کی صورت میں برطانوی شہری ملک سے باہر علاج کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ سبھی ممالک کے جو ممبران ہیں یورپی یونین کے، ان میں یہ کارآمد ہے، جن میں سوئٹزرلینڈ، ناروے، آئس لینڈ اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جی یورپی یونین میں رہنا اور کام کرنا۔ منتقلی کے دور کے دوران نقل و حمل جو ہے اس کی آزادی رہی تاکہ برطانوی شہری جو ہے اسی طرح یورپی یونین میں کام کرتے رہیں جیسے وہ اب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو یورپی یونین کے باشندے برطانیہ میں رہنا یا کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب یہ چیزیں آگے کھل کے آ رہی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ پینشن ہے جی، یورپی یونین میں رہائش پذیر برطانوی باشندے اپنی سرکاری پینشن اسی طرح لیتے رہیں گے جیسے پہلے لے رہے تھے، اور ان کے سالانہ جو اضافہ ہے ان کو ملتا رہے گا۔ 6 نمبر پہ جی بجٹ میں جو حصہ ہے یہ منتقلی کے دور میں برطانوی یورپی یونین کے بجٹ میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین کے فنڈ سے چلنے والی جو اسکیمیں ہیں ان کو جو ہے وہ فنڈ ملتے رہیں۔ 7ویں نمبر پہ تجارت آ جاتا ہے۔ مین مسئلہ تجارت ہے، ایک بڑی چیز ہے جی، اس حوالے سے برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارت بغیر کسی اضافی چارج کے جاری رہے گی، اور کوئی نئی پابندیاں بھی متعارف نہیں کروائی جائیں گی۔ اور تجارت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اگر پابندیاں لگ گئی، اگر یہ علیحدہ ہو گئے، تو جو سب سے پہلے جو پابندیاں لگیں گی وہ تجارت پہ لگیں گی، اور
ٹیکسز لگ جائیں گے، ہیوی ڈیوٹی لگ جائے گی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ یورپی یونین کی طرف سے کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ انگلینڈ کو یا برطانیہ سے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں یا جو کاروبار ہو رہا ہے، تجارت جو ہو رہی ہے، وہ بلا تعطل اور بلا کسی ٹیکس کے جو ہے وہ متعارف کریں۔ باقی دیگر جو قوانین ہیں جو بن رہے ہیں نئے اور جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ملک اپنے قانون کے مطابق چلے گا، آئین کے مطابق چلے گا، اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور جو چیز جو ہے وہ اپلائی کرے گا وہ سامنے آتی جائے گی، اور اس حوالے سے جو تھوڑی بہت کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی سامنے آتی رہیں گی۔ یہ ساری ڈیٹیل تھی بریگزٹ کے حوالے سے، میں نے کہا اپنے ویورز کے سامنے رکھتا چلوں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔